बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज एक अखबार रोज़नामा, अंग्रेज़ी रोज़नामा के अंदर एक ऐसी तस्वीर छपी है कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सके, और हम ये चाहते हैं कि ख़ास करके मैं ये चाहती हूँ कि आज अपने नाज़रीन के साथ ये तस्वीर हम शेयर करें। ये तस्वीर एक ऐसे बच्चे की तस्वीर है जो बंदूकों के साए में, जो कि पिस्तौल के साए में तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है। जिस तरह कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पीछे वाले पुलिस वाले के हाथ में भी गन है, आगे वाले पुलिस वाले के हाथ में भी गन है, और दरसी किताबें उठाए ये बच्चा कहीं ना कहीं अपने जहन में ये सवाल ज़रूर उठाएगा कि उसको भी गन उठानी चाहिए या नहीं। सवाल इस बात का है कि हम क्या मुआशरा पैदा कर रहे हैं, हम किस तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि जिसमें मासूम जहनों को हम दहशत गर्दी सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बेअमान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुलिस वाले जो इसको अमान दे रहे हैं और अपनी गनों के साए में, अपनी बंदूकों के साए में उसको स्कूल लेके जा रहे हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं और वो बच्चा क्या मैसेज ले रहा है। हम कभी इस बात के ऊपर सोचते हैं? ये वो मुल्क है, 18 करोड़ अवाम का मुल्क, जहाँ पे इस वक्त लाकानूनियत अपने उरूज पर है, फिरकावारियत अपने उरूज पर है, अनारकी अपने उरूज पर है, रोटी, कपड़ा और मकान को लोग तरस रहे हैं, 2 वक्त का खाना लोगों को नसीब नहीं हो रहा। मैंने बहुत सोचा था कि मैंने कोई बहुत इमोशनल होकर बातें नहीं करनी, लेकिन खुदा की कसम आप गली मोहल्लों में जाइए, कोई अच्छी खबर तो नहीं मिलती। हम अच्छी खबरें किस तरह से आपके साथ शेयर करें, क्योंकि कोई मिलती नहीं है। इस सूरत में हर कोई लगता है कि अपनी अपनी बीन बजा रहा है, हर नेहरू जो है वो चैन की बांसुरी बजा रहा है, और उसको वो ये समझ रहा है कि शायद इस वक्त सब हालात जो हैं वो कंट्रोल में हैं, अमन अमान भी दुरुस्त है और सब चीज़ें ठीक है। लगता यूँ है कि हर आदमी अपनी सियासत कर रहा है। एक तरफ तौहीन अदालत का मामला है, लेकिन तौहीन अवाम का जवाब कौन देगा? अवाम की जो तौहीन हो रही है रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, उसका जवाब कौन देगा? दूसरी तरफ हमें ये बार बार कहा जाता है, सदर साहब ने भी कल कहा कि अवाम की अदालत पे हम यकीन रखते हैं। कौन सी अवाम की अदालत? अवाम बचेगी तो अदालत बनाएगी। तीसरी तरफ वजीर आजम ये कहते हैं कि उनसे पूछ पड़तीत नहीं हो सकती, उनसे छानबीन नहीं हो सकती, क्योंकि 18 करोड़ अवाम ने उनको इलेक्ट करके इस ऐवान के अंदर भेजा है या वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाया है। इसलिए उनको ANF का कोई अफसर ये खत रखता कि ये मुलाकातें जो 2 साल में हुई हैं वो उनकी तफसील दी जाए, क्योंकि उनके साहबजादे इस करप्शन के अंदर मुलव्विस हैं। हम ये कहते हैं कि ये इल्ज़ाम है, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि ये मुआशरा कहाँ जा रहा है, ये किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या मफादात की सियासत हो रही है? हर पार्टी अपना नारा लगा रही है, अपोजिशन जमातें अपनी बीन बजा रही हैं, अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, और कोई भी अब तक एहतसाब की बात नहीं करता। यही वजह है कि तकरीबन 4 सालों के अंदर एहतसाब बिल जो है वो पास नहीं हो सका। इसी पे हम बात करेंगे कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या एहतसाब हो सकता है, किस किस चीज़ का एहतसाब होगा, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा एक स्टेटमेंट आज मियां नवाज शरीफ ने, जो कि 11 सेक्टर में गए थे हमारे जवानों की हौसला अफजाई के लिए, बहुत ही अच्छा एक इकदाम उनकी तरफ से देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सियाचिन से पाकिस्तान को फोर्सेस जो है अपनी वो विड्रॉ करनी चाहिए। हमने फेसबुक पे एक पोल डाला है, प्लीज़ इसके ऊपर आप लोग ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कहते हैं कि क्या पाकिस्तान को यकतरफा सियाचिन से फ़ौजें वापस बुलानी चाहिए? आपके लिए हम ये सवाल डाल रहे हैं, हाँ कहिए, नहीं कहिए या मालूम नहीं। ये 3 ऑप्शंस आपके पास फेसबुक के ऊपर अवेलेबल हैं। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे बहुत ही हर दिल अजीज़ हैं। हमें शफकत महमूद साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। सेनेटर ज़फ़र अली शाह जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, वो भी हमें ज्वाइन करें। और थोड़ी देर में जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, जो कि वफाकी वजीर हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ जज साहब के, ये जो इस वक्त तौहीन अदालत है, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ अवाम के बेपनाह मसाइल हैं, और तौहीन अवाम की बात हम करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें जो हैं फैलती जा रही हैं, सिमटने का नाम नहीं ले रही? नहीं, देखिए ना, सिमटने का तो बड़ा आसान सा हल है कि आज कोई बैठ के जो भी इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है और जिनको हमने मुंतखब करके भेजा है, वो बैठ के एक लिस्ट बना लें 1, 2, 3 प्रायोरिटी के हिसाब से, भूख, नंग, जहालत, एजुकेशन, हेल्थ, जो भी है, लॉ एंड ऑर्डर, फलां जो भी है, सियाचिन, जो भी आप उसमें डाल,
تو لسٹ بنا لیں اور یہ کر لیں کہ بھئی ہم چلو سٹارٹ کرتے ہیں ایک سے، اور ظاہر ہے اتنی منسٹریز ہیں اور سب کو کہہ دیں کہ بھئی ایجوکیشن آپ دیکھیں، ہیلتھ یہ دیں کہہ تھا تو یہ، لیکن یہاں ہو بدقسمتی سے یہ رہا ہے کہ لسٹ تو ہے سامنے، انہوں نے تو نہیں بنائی، وہ تو آپ کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کیونکہ لوگ سفر کر رہے ہیں، لیکن بجائے یہ کہ ان جو آپ مسائل فیس کر رہے ہیں اس کو ریزالو کریں، کیا یہ چاہ رہا ہے ان کی لسٹ کو تو سائڈ پر رکھا جا رہا ہے اور مزید جو ہے مسائل کو پیدا کیے جا رہا ہے، کریٹ کیے جا رہا ہے، تو یہ ایک پرابلم ہے۔ تو میرا خیال اگر پہلے لسٹ بنا کے یہ خود ہی جو بھی ان کی پرائرٹی ہے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اور اس میں تو یہ اگر شروع کر دیں تب تو مسئلہ حل ہوگا، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے اور وہ دوسری طرف توجہ ہے، مسائل کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ توہین عدالت کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی اب ظاہر ہے کہ پیشیاں مزید اور آگے ہوں گی، لگتا نہیں کہ یہ نمٹے گا۔ کل خان صاحب، عمران خان صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے کافی مایوسی کا اظہار کیا کہ عدلیہ بھی شاید اتنی آزاد نہیں جس کے لیے ہم نے سٹرگل کی تھی۔ کیا آپ کی فیلنگ بھی یہی ہے؟ نہیں، دیکھیں بی بی ایک بات بتا دوں، ایک آپ نے لفظ سنے ہوں گے کہ جج فیصلہ کرے، لیٹ دی ہیون فال۔ دیکھیں یہ مفروضے کی حد تک میں اس بات پر بالکل بلیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا جی، بات بڑی سیدھی سی ہے، اس فیصلے کو کیا کرنا ہے جس سے ہیون ہی فال ہو جائے۔ ہیون کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آ جائے، قیامت نہیں آنی چاہیے۔ لیکن ایک بات سن لیں، میرا خیال ہے اس وقت پاکستان میں زبردست قسم کے کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، یہ کوئی چھوٹی بات میں نہیں کرنے لگا اس وقت، آئینی بحران، بالکل، اس لیے کہ آپ ایک ایسے مسئلے کو فیس کر رہے ہیں، یہ میں نہیں کہتا اس کا کون ذمہ دار ہے، جو دیکھیں نا ویسے تو ہمارا آئین ہے، جو اختیارات کی تقسیم ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے، اور آپ خوش قسمتی چونکہ پاس ہمارا آئین ہے، جو ریٹن آئین کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں کنفرنٹیشن نہیں ہوتی، یہاں پر کنفرنٹیشن صرف ہے نہیں ہے بلکہ اوپنلی ہے۔ تو یہ اور وہ جج جو ہیں، اب ڈیفینیٹلی میں تو سچی بات ہے، میں تو آج اب تو اتنا مایوس ہو گیا ہوں کہ آج ہر میں سارا دن بیکار تھا۔ کس سے مایوس ہوئے؟ آپ بھی ججوں سے مایوس ہوئے؟ نہیں، ججوں سے نہیں ہے، میں اپنے آپ سے مایوس ہو رہا ہوں، یہ اس قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن بی بی میں بنیادی طور پر ایک غریب آدمی تھا، ٹھیک ہے نا، اللہ نے مجھ پر مہربانی کی، میرے بیٹے کو نہیں پتا بھوک کیا ہوتی ہے، ننگ کیا ہوتی ہے، تعلیم کیا چیز ہے، کیونکہ ان کے پاس ساری چیزیں، لیکن میں نے دیکھی ہوئی ہے، مجھے یہ احساس ہے، تو میں اس لیے مایوس ہو رہا ہوں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ معاملات جو ہے مطلب کوئی بھی اپنی جگہ سے کوئی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آئین کے تحت شاید کام یا قانون کے تحت کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ قاہرہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور وفاقی وزیر بننے کے بعد پہلی بار آپ کسی پروگرام میں آئے ہیں۔ شفقت صاحب آپ کے پاس آتی ہوں، پھر قاہرہ صاحب نے تو جواب دینے، اور ان کے نظریات جو ہیں سوشلسٹ نظریات ہیں، بہت ان سے ہم نے بڑی بڑی بحثیں سنی ہوئی ہیں، عوام کی اور روٹی کپڑے اور مکان کی، لیکن شفقت صاحب یہ بتلائیے گا کہ کیا اس وقت نان ایشوز کو ایشوز اور ایشوز کو بھلایا جا رہا ہے؟ اسما، جو آپ نے تصویر دکھائی وہ ہمارے حالات کی عکاسی ہے، اور جو بات آپ نے اوپننگ سٹیٹمنٹ دی وہ بھی اسی حالات کا ایک عکس پیش کرتی ہے جس میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ اور جہاں تک ایشوز کی بات ہے، بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی اتنا برا وقت آیا جو اس وقت ہے۔ عوام پس رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، روٹی پوری نہیں ہو رہی، خودکشیاں ہو رہی ہیں، انتہائی برے حالات ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے، قاہرہ صاحب تو کہیں گے یہ الزامات ہیں، لیکن 4 سال ہو گئے ہیں، روز خبر آتی ہے لوٹ کی، روز خبر آتی ہے چوری کی، روز خبر آتی ہے کہ یہ ہو گیا، روز خبر، اور اس کا یہ اس چیز میں مصروف ہیں، یا تو کہنا پڑے گا کہ یا تو لوٹ مار میں مصروف ہے، یا اس لوٹ مار کو بچانے میں اور چھپانے میں اور اس کو ڈیفینڈ کرنے میں اور اس میں مصروف ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی کلاس نے جو سبق سیکھا ہے پچھلے 15-20 سال میں، وہ سبق یہ سیکھا ہے کہ جو مرضی کر لو، کوئی پوچھ پڑت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہوگا اور کوئی کنوکشنز نہیں ہوں گی، کیونکہ ہمارے عدالتی نظام میں جو مسائل ہیں، جو سکم ہیں، ان کا فائدہ اٹھا کے اور پھر جمہوریت کو ایک ڈھال کے طور پہ سامنے رکھ کے جب کوئی کسی کو الزام دیتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ تو 93,000 ووٹ لے کے آؤ، موسیٰ گیلانی صاحب کے جی بھئی 93,000 ووٹ لیے یا 4,000 ووٹ لیے یا 50,000 ووٹ لیے، کیا وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس قسم کی کھلم کھلا جو ہے وہ لوٹ مار جو ہے وہ جاری لیکن شفقت صاحب بہرحال نظام بھی یہی ہے اور اسی طرح سے اس ملک نے بھی چلنا ہے، مجبوریاں حکمرانوں کی بھی بہت ہیں۔ بحیثیت اپوزیشن لیڈر، کیونکہ گزشتہ کئی دنوں سے میں اس بات کے اوپر بھی فوکس کر رہی ہوں کہ بحیثیت اپوزیشن پارٹیز آپ کا جو رول تھا، پی ایم ایل این کا جو رول تھا، پی ٹی آئی کا جو رول تھا،
وہ کہاں ہے؟ وہ تو نہیں نظر آتا. کوئی پریشر بلڈ اپ ہوتا ہمیں نظر نہیں آتا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ سگنل توڑیں یا آپ سول نافرمانی کریں، مگر ایک جو رول اپوزیشن کا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا. ہم عوام میں جا کے جتنے ہم نے عوام کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کیا ہے، جو پچھلے تقریباً 3-4 مہینے سے جاری ہے، کسی اور پارٹی نے نہیں کیا، اور اب ہم کوئٹہ جا رہے ہیں، ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر اتنے زیادہ قتل و غارت ہے اور خون ریزی ہو رہی ہے، اور ہم وہاں پہ کسی پارٹی نے کوئی جرت نہیں کی وہاں جانے کی، لیکن ہم جمعے کو جا کے وہاں پہ جلسہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ اپنا ایک رابطہ بڑھا رہے ہیں. ہم تو اپنا عوامی سطح پر لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، اور ایسی جگہ جا رہے ہیں. سر یہ بحث بڑی لمبی ہو جائے گی. میں آگے ظفر علی شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ، ان سے بھی بات کرتے ہیں. شاہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں، عوام جائے بھاڑ میں، کسی کو عوام کی پرواہ نہیں ہے؟ یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں جی، بات تاثر تو جو ایک پیدا ہو جائے تو وہ تاثر ہوتا ہے، اس کا ظاہر ہونا بڑا وقت لیتا ہے، چونکہ تاثر پیدا تبھی ہوتا ہے کہ جب اس میں اگر 100% نہیں تو کم از کم 75% اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت اور سچائی ہوتی ہے. ٹھیک. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک دیکھیں جی، آپ جتنے مسائل کا آپ نے ذکر کیا، جے صاحب نے کہا اور شفقت محمود صاحب نے کہا، آپ نے کہا، میں کہتا ہوں، روزانہ کہتے ہیں، یہ تو مسائل ہیں کہ لوگ مر بھی رہے ہیں، بھوک سے بھی مر رہے ہیں، بغیر روزگار کے بھی مر رہے ہیں، بجلی کے بغیر بھی مر رہے ہیں. یہ باتیں سب حقیقت ہے. اب اس کا حل کیا ہے، جس میں آپ نے بجا طور پر اپوزیشن کو بھی ایکیوز کیا کہ اپوزیشن نے بھی شاید اپنا وہ رول کوئی ادا نہیں کیا، اور دیگر پارلیمنٹ پر بھی گلے کیے جاتے ہیں، اب تو جوڈیشری پر بھی گلے کیے جانے لگے ہیں. تو یہ حل تو موجود ہے. پہلی بات میں بالکل جیسا نے جیسا کہا کہ کوئی حل اس کا کرنے کے لیے تیار تو ہو. اب وہ کس نے انیشیٹو لینا ہے؟ وہ ہے صرف ہماری حکومت جو کہ لیڈ کر رہی ہے، سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے، جو پوری قوم کو ڈبے میں بٹھا کر آگے جا رہی ہے. اس کو غالباً لگتا مجھے ایسے ہے کہ اس موجودہ حکومت کو کسی پسا پردہ کسی بڑی حکومت، بڑی طاقت، کسی بڑے ادارے نے ان کو کوئی شاید یقین دہانی کرا دی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی حکومت کہیں نہیں جاتی، وہ ذمہ داری ہماری ہے، آپ جو چاہے مرضی کرتے رہے. ورنہ بھی یہ ہو نہیں سکتا سیاسیات میں، پچھلے 40-50 سال سے کم از کم ہم بھی سیاست میں ہیں، کہ سیاستدان چاہے وہ حزب اختلاف میں ہو یا حزب اقتدار میں ہو، وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ مسائل کو دیکھ بھی رہا ہو. ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں قاہرہ صاحب کو اب انٹروڈیوس کراتی ہوں. قاہرہ صاحب، آپ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کے نظریات سے بھی واقف ہیں، اور آپ جیسا شخص جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہے، جس کو پتا ہے کہ روٹی کیا ہے، کپڑا کیا ہے، مکان کیا ہے، اور فلسفہ بھی جانتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. یہ سارے مسائل ہیں اور آپ اس سے بالکل روگردانی کر رہے ہیں. سو کیا آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ سب کرنا، جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے؟ بہت شکریہ آسما. بہت میرے تینوں ساتھیوں نے بڑا کمپریہنسو آپ کے لیے اچھا مواد اکٹھا کر لیا. آپ کا بھی آپ نے بھی اس پہ تڑکا ذرا لگا دیا اس کو. سوال یہ ہے آسما کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا، اس کی حکومت کا یا اس کی پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے، اس کو گیج کرنے کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں ہم لیڈ پارٹنر کے طور پہ. کسی جماعت کو جنہوں نے 342 کا ہاؤس بنایا تھا، ان کا یہ ڈیزائن تھا کہ کسی جماعت کی اکثریت نہ ہو، نہیں ہے. لہذا کولیشن گورنمنٹ جب بھی ہوتی ہے، کولیشن گورنمنٹ کے اندر ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہے. کس نے ڈیزائن کیا تھا یہ؟ اس وقت کے حکمرانی نے ڈیزائن کیا ہوگا جو پہلے اب سے تھا. یہ اسی کا سارا اختراع ہے نا، جنہوں نے 272 کی بجائے 217 کو 272 اور 272 کی بجائے 342 ہاؤس کی تعداد کر دی تھی. لیکن آسمان سوال یہ ہے، جب گورنمنٹ ہماری آتی ہے تو ہمارے ان بلٹ پرابلم بھی تھے کہ ہم ایک کمزور کولیشن تھے نا. ہم ایک 130 ممبروں کے ساتھ یا 28 ممبروں کے ساتھ لیڈ پارٹنر تھے سب سے بڑی جماعت کے طور پہ. 172 ووٹ چاہیے ہمیں، 1 ووٹ کی میجورٹی کے ساتھ وزیر اعظم اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. لیکن